अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे जब मुझे एक नया घर लेना पड़ा। मैं और मेरी बीवी राबिया कराची के एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन जगह छोटी थी और राबिया हमेशा कंप्लेन करती थी कि एक बड़ा घर होना चाहिए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी उतनी भी बुरी नहीं थी कि एक बेहतर घर अफोर्ड ना कर सकूँ, लेकिन नए घर का ख्याल मुझे हमेशा थोड़ा डराता रहा है। पता नहीं क्यों मुझे नए घर में बसने का आइडिया कभी पसंद नहीं आया, लेकिन राबिया की खुशी के लिए मैंने एक अच्छा एरिया ढूंढना शुरू कर दिया। क्लिफ्टन, गुलशन जैसे कई जगहें देखी, लेकिन जो घर हमें सबसे बेहतर और बजट में लगा वो एक पुरानी कॉलोनी में था। उस कॉलोनी का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, लेकिन घर बहुत ही स्पेशियस था। 3 बेडरूम्स, एक बड़ा लाउंज और एक खूबसूरत सा लॉन भी था। सब परफेक्ट लग रहा था। बस एक बात अजीब थी। जब मैं और राबिया पहली दफ़ा इस घर को देखने गए तो एक पड़ोसी, एक बूढ़ा अंकल जो फ़ौरन सामने वाले घर से निकला, हमें अजीब तरीके से देख रहा था। वो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर अच्छा है लेकिन हर जगह किसी के लिए नहीं होती। उस वक्त मुझे लगा शायद बस पुरानी सोच वाले अंकल हैं जो नए लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने बात ज़्यादा सीरियसली नहीं ली और घर ले लिया। शुरू के कुछ दिन, पहले 3-4 दिन सब कुछ ठीक था। हम नए घर को सेट कर रहे थे, नए फर्नीचर और नए पर्दे लगा रहे थे। राबिया खुश थी और बस ये देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा था। लेकिन छठा दिन आते ही अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। सबसे पहला वाक़या एक रात को हुआ जब राबिया किचन में रात के तकरीबन 12 बजे पानी लेने गई थी। वापस आई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। किचन की विंडो के बाहर कोई खड़ा था। मैंने फ़ौरन जाके चेक किया, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने कहा कि शायद कोई वहम या दरख्त का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन राबिया ज़िद कर रही थी कि उसने सच में किसी को देखा है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब मैं लेट नाइट ऑफिस से वापस आया तो मुझे खुद घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था तो मुझे क्लियर आवाज़ आई। कोई अंदर से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। कोई अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं एकदम से जम गया। मुझे समझ नहीं आया कि अंदर कोई कैसे हो सकता है। राबिया तो अपने माँ के घर गई थी। मैंने हिम्मत की और धीरे से अंदर घुसा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे लगा शायद कोई चूहा या जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज से गुजरा एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। और ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये एक अजीब बुरी तरीके से गुनगुनाने वाली औरत की हंसी थी। मुझे लगा शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा दरवाज़ा धीरे से हिलता नज़र आया, जैसे कोई अंदर से इसे धक्का दे रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें बढ़ गईं। कभी बेड के नीचे से गिरती चीज़ों की आवाज़ आती, कभी रात के 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी राबिया को लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब मैं और राबिया सो रहे थे तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिर के बिल्कुल करीब खड़ा है। जब अचानक आँख खुली तो एक परछाई सी दिख रही थी बिल्कुल बेड के पास, लेकिन जैसे ही मैंने बेड के पास वाला लैंप जलाया वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद राबिया ने ज़िद पकड़ ली, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये घर ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने पड़ोसी अंकल से दोबारा पूछा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा इस घर में जो पहले रहता था
اس کی بیوی نے یہاں اپنی جان دے دی تھی۔ رات کے 3 بجے اب بھی اس کی روح گھومتی ہے، اور یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلے 1 ہفتے کے اندر ہم نے نیا کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا، اور جب ہم فائنل دن اپنی چیزیں پیک کر رہے تھے تو گھر کے ایک کونے سے ایک پرانی تصویر ملی، ایک عورت کی تصویر جو بالکل ویسی ہی دکھ رہی تھی جیسے رابعہ کے کہنے پر کچن کے باہر کوئی تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھا جیسے ہمیں گھور رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں تم کہیں بھی چلے جاؤ، مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے اب۔ آج بھی جب کبھی کبھی رات کے 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس گھر سے دور چلے گئے ہیں ہم، لیکن آج بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے آس پاس ہی ہے۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر آگے کچھ ایسا ہوا تو میں ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شاہ زیب ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے مشہور انڈسٹریل ایریا میں کرنگی انڈسٹریل زون کراچی میں ہوا تھا۔ یہ علاقہ مشہور تھا اپنے بڑے پیمانے پر چلنے والی انڈسٹریز، فیکٹریز اور ویئر ہاؤسز کے لیے۔ ہر وقت یہاں ٹرکس اور مزدور دکھائی دیتے تھے جو دن بھر کام میں مصروف رہتے تھے، مگر جیسے ہی سورج ڈھلتا یہ جگہ ایک دم خالی اور سنسان ہو جاتی تھی۔ نہ کوئی آدمی دکھائی دیتا تھا، نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی، صرف کہیں دور سے کسی لٹکتی ہوئی بلب کی ہلکی سی جھلمل یا رات کی خاموشی کو چیرنے والی کسی جانور کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے جب میں وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ یہ نوکری آسان نہیں تھی، خاص طور پر رات کے وقت جب ہر جگہ اندھیرا ہوتا ہے اور صرف ہماری ٹورچز کی روشنی ویئر ہاؤسز کے دروازے اور اندھیرے راستوں کو روشن کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا بزنس سینٹر تھا جس میں مختلف قسم کی انڈسٹریز موجود تھیں، ٹیکسٹائل ملز، کیمیکل فیکٹریز اور کچھ پرانے ویئر ہاؤسز جو کب کے بند ہو چکے تھے۔ دن کے وقت یہ جگہ انتہائی مصروف رہتی تھی، ہر طرف مشینری کا شور، ورکرز کی آوازیں اور چلتی پھرتی گاڑیاں اس جگہ کو زندہ رکھتی تھیں۔ لیکن رات ہوتے ہی یہ جگہ ایک مکمل ویران اور الگ دنیا کا حصہ لگتی تھی۔ صرف سیکیورٹی گارڈز اور چند ایک لوگ دکھائی دیتے جو اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے تھے۔ سیکیورٹی ٹیم کے طور پر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہر فیکٹری کے کام کرنے والوں اور ان ٹرکس کی چیکنگ کریں جو اندر اور باہر جا رہے ہوتے تھے۔ یہ پروسیس بہت سخت تھا کیونکہ اکثر چوری یا اللیگل ایکٹیویٹی کا خطرہ رہتا تھا۔ 3 مختلف جگہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ ایک چیکنگ اسٹیشن جہاں سے سب ٹرکس اور لوگ گزرتے تھے، ایک پیٹرول گارڈ جو گاڑی میں انڈسٹریل زون کا چکر لگاتا رہتا، اور ایک فوٹ پیٹرول گارڈ جو صرف پیدل چلتا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی جگہ کی نگرانی کرتا تھا۔ ہر کسی کی ڈیوٹی اپنی جگہ اہم تھی، لیکن فوٹ پیٹرول گارڈ کی ڈیوٹی سب سے مشکل اور سب سے زیادہ تنہا تھی۔ مجھے زیادہ تر رات کے وقت فوٹ پیٹرول کی ڈیوٹی ملتی تھی۔ جمعے کی رات 5 بجے شام سے 5 بجے صبح تک یہ وقت ہوتا ہے جب فیکٹریز بند ہو چکی ہوتی ہیں، مزدور اپنے گھر جا چکے ہوتے ہیں اور پوری جگہ صرف ہم سیکیورٹی گارڈ والوں کے حوالے ہوتی ہے۔ اس دوران مجھے ویئر ہاؤسز کے دروازے چیک کرنے ہوتے ہیں جو بیک سائڈ پر تھے، جہاں اکثر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا، صرف چند جگہ بلبوں کی ہلکی سی روشنی نظر آتی جو کبھی کبھی جل بجھ ہوتی تھی۔ یہ ایریا کسی بھی گاڑی کے لیے دستیاب نہیں تھا، اس وجہ سے صرف ایک اکیلا گارڈ پیدل چل کر وہاں جا سکتا تھا۔ یہ بات اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی تھی کیونکہ وہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ویئر ہاؤس اکثر بند یا ترک ہو چکے تھے، کچھ تو اتنے پرانے تھے کہ ان کی دیواریں بھی ٹوٹ چکی تھیں، اور اندھیرے میں یہ جگہ کسی ہارر فلم کا سین لگتی تھی۔ ہر جگہ صرف خاموشی، ہوا کا ہلکا سا جھونکا اور کبھی کبھی کوئی عجیب سی آواز۔
جو دل میں ایک عجیب سا خوف ڈال دیتی تھی۔ اس انڈسٹریل ایریا کے ایک سائڈ پر ایک پرانا ریلوے ٹریک بھی تھا جو اس جگہ کی تنہائی اور ویرانی کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا دیتا تھا۔ یہ ٹریک اکثر دن بھر سنسان رہتا، مگر رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی کوئی ٹرین گزر جاتی تھی۔ اچانک سے آنے والی ٹرین کے ہارن اتنا زیادہ اور زور سے ہوتا تھا کہ جیسے پوری رات کی خاموشی کو چیر کر ایک عجیب سی گنگناہٹ چھوڑ جائے۔ کبھی کبھی یہ ہارن اتنا اچانک اور زور کا لگتا تھا کہ ہم سیکیورٹی گارڈ والوں کا بھی دل ایک دم اچھل جاتا تھا۔ پہلے تو ہمیں عادت نہیں تھی، مگر پھر ہم اس پر مزہ لینے لگے۔ جب بھی ٹرین کا ہارن سنائی دیتا ہم اونچی اونچی آواز لگاتے۔ یہ ایک روایت سی بن چکی تھی، لیکن ہم صرف یہ ایک مذاق کے طور پر کرتے تھے۔ اصل میں کسی کو یہ جگہ پسند نہیں تھی، مگر ایک بات جو وہاں کے کام کرنے والوں سے اکثر سننے کو ملتی تھی، وہ ایک عجیب سی خوفناک کہانی تھی جو اس ریلوے ٹریک سے جڑی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس ٹریک پر کبھی کبھی ایک چھوٹی لڑکی نظر آتی ہے جو سفید لباس میں ہوتی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ چلتے ہوئے دیکھی گئی، تو کوئی کہتا تھا کہ اسے ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہی سب سے عجیب بات تھی، جو لوگ اسے دیکھتے تھے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ وہ چل رہی ہے یا ہوا میں تیر رہی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتی دکھائی دیتی تھی، ایک پرانے چھوڑے ہوئے قبرستان کی طرف۔ یہ قبرستان ریلوے ٹریک سے کچھ دور ایک سنسان جگہ پر تھا، جہاں صرف پرانے اور جھکے ہوئے درخت اور مٹی سے ڈھکے ہوئے پتھر دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس لڑکی کو پکارتا بھی تو وہ بنا کسی کو کوئی جواب دیے بس چلتی رہتی، نہ رکتی، نہ مڑ کر دیکھتی، نہ ہی کسی آواز کا جواب دیتی، جیسے اسے اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جو ویئر ہاؤس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈ کیمراز لگے ہوئے تھے ان میں کبھی بھی یہ لڑکی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات اور بھی زیادہ عجیب اور ڈراؤنی تھی۔ اگر اصل میں کوئی لڑکی وہاں ہوتی تو کیمراز میں ریکارڈ بھی تو ہوتی۔ کیا یہ صرف رات کے اندھیرے میں کسی کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، یا پھر اصل میں کوئی ایسی چیز تھی جو صرف انسانی آنکھوں کو نظر آ رہی تھی لیکن کیمراز اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے؟ جو پرانے سیکیورٹی گارڈز تھے جو مجھ سے پہلے اس جگہ پر کام کر چکے تھے، وہ اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ یہ لڑکی اصل میں موجود ہے۔ کئی لوگوں نے اسے دیکھا تھا، مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ صرف ایک افسانہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو صرف انہی لوگوں کو سمجھ آتی تھی جو رات کے اندھیرے میں اکیلے اس جگہ پر گزرتے تھے۔ سب سے ڈراؤنا واقعہ جو میں نے وہاں دیکھا، یہ گرم جولائی کی ایک رات تھی، 2007 کا سال۔ موسم انتہائی گرم تھا، لیکن کراچی کی راتوں کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ہوا اتنی بے جان تھی کہ لگتا تھا پوری دنیا رک سی گئی ہے۔ اس وقت میری ڈیوٹی تھی ایک ایلومینیم فیکٹری چیک کرنے کی۔ یہ فیکٹری دوسری جگہوں سے مختلف تھی کیونکہ یہاں صرف دروازے چیک نہیں کرنے ہوتے تھے بلکہ مشینری کی ریڈنگ میٹرز بھی دیکھنے ہوتے تھے جو فیکٹری کے اندر لگے ہوتے تھے۔ یہ میٹرز فیکٹری کے دوسری منزل پر تھے، جہاں پہنچنے کے لیے لوہے کی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں۔ اس وقت تک فیکٹری کا ہر کونا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف میری ٹارچ کی روشنی تھی جو والز پر عجیب شیڈو بنا رہی تھی۔ مشینری بند تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی میٹل والی بدبو فیکٹری کے اندر چھائی ہوئی تھی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی نیچے سے مجھے دیکھ رہا ہو، مگر جب میں نے نیچے دیکھا تو صرف اندھیرا تھا، بے جان اور خاموش۔ لیکن یہ رات صرف خاموشی تک محدود نہیں رہی۔ جب میں آخری میٹر چیک کر کے واپس اترنے لگا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، وہ محسوسیت جو انسان تب محسوس کرتا ہے جب کوئی اس کے پیچھے ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ جو بنا کسی وجہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے۔ پورا فلور سنسان تھا، صرف میری سانس اور کہیں دور کسی میٹل پائپ کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ ٹھنڈی پسینے کی ایک لہر میری گردن کے نیچے کی طرف بہنے لگی۔ میں نے دھیرے سے پیچھے دیکھا اور جو دیکھا
اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھ سے صرف 10 فٹ دور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے رات میں سفید لباس پہنا ہوا تھا جو اتنا ہلکا اور پرانا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے تراشا ہو۔ اس کا چہرہ آدھا سائے میں تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ سیدھا مجھے دیکھ رہی ہے۔ نہ اس کی آنکھیں چمکتی تھیں، نہ کوئی اظہار تھا، صرف ایک برف جیسی ٹھنڈی نگاہ جو سینے کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ڈال رہی تھی۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ اچانک یہاں کیسے آ گئی۔ میں فیکٹری کے اندر اکیلا تھا اور لوہے کی واک وے پر بنا آواز چلنا ممکن نہیں تھا۔ اگر کوئی آتا تو اس کے قدموں کی آواز ضرور سنائی دیتی، مگر یہ عورت جیسے ہوا سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ میری کمر پر ایک ٹورچ لٹک رہی تھی، مگر اسے اٹھا کر چلانا مجھے اس وقت ممکن نہیں لگا۔ ایسے لگا جیسے میرا جسم جم گیا ہو، جیسے کوئی انجان طاقت مجھے ہلنے سے روک رہی ہو۔ ہر سیکنڈ ایک سال جیسا لگ رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا پل کیا لانے والا ہے۔ اور پھر اس عورت نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے بالوں کے نیچے سے اپنے چہرے کو پکڑا اور دھیرے دھیرے اپنا سر اپنی گردن سے الگ کر دیا۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی چھلاوا نہیں تھا۔ میں نے صاف دیکھا تھا کہ اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے اپنے جسم سے الگ اٹھا چکی تھی۔ سر کا رخ اب بھی میری طرف تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے جان مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو انسان کے اندر کسی چھپے ہوئے ڈر کو جگا دیتی ہے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ کہہ رہی ہو، مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں ایک پل بھی وہاں رکا تو یہ چیز مجھے ختم بھی کر سکتی ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر بجلی کی رفتار سے بھاگ گیا۔ مجھ میں چیخنے کی بھی طاقت نہیں تھی، جیسے میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی ہو۔ صرف ایک ہی چیز دماغ میں چل رہی تھی، یہاں سے جتنی دور بھاگ سکتا ہوں اتنی دور بھاگ جاؤں۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے بنا رکے، بنا پیچھے دیکھے انڈسٹریل زون کے دوسرے کنارے تک بھاگتا گیا۔ ہر فیکٹری، ہر ویئر ہاؤس ایک دھند میں چھپا نظر آ رہا تھا۔ یہ جگہ جو مجھے کبھی نارمل لگتی تھی اب ایک عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہر طرف کی نظریں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ جب میں آخر ایک جگہ جا کر رکا اور اپنی سانس سنبھالی تو دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ اصل میں تھا یا صرف میرا دماغ کا وہم تھا۔ مگر جتنا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا اتنی ہی میری حالت اور خراب ہوتی گئی، کیونکہ اگر یہ صرف ایک وہمی منظر ہوتا تو اتنا اصل کیوں تھا؟ اور اگر یہ اصل تھا تو یہ عورت کون تھی؟ کیا وہ واقعی وہاں تھی یا کچھ اور جو صرف مجھے دکھائی دیا؟ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس فیکٹری کے اندر اکیلے جانے کی ہمت نہیں کی، حالانکہ اس وقت وہاں صرف سیکیورٹی گارڈز تھے، کوئی اور فیکٹری ورکر نہیں تھا۔ یہ انڈسٹریل زون کے سخت رولز تھے کہ کوئی بھی وہاں بنا پرمیشن کے نہیں آ سکتا تھا، خاص طور پر رات کے وقت جب ہر جگہ سیکیورٹی پوائنٹس ایکٹیویٹ ہوتے تھے، ہر انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ ہوتی تھی اور بنا چیک ان کے کسی اجنبی کا اندر آنا ناممکن تھا۔ اس بات کا تسلی سے یقین تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی انسانی شرارت کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس رات واپس ایلومینیم فیکٹری نہیں گیا۔ میں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی کہ مجھے گھر پر ایمرجنسی ہے اور بنا کسی اور سوال جواب کے شفٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے بنا کسی پراپر رپورٹ کے ڈیوٹی چھوڑ دی تھی۔ سپروائزر نے مجھے صرف ایک بار دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو صرف سمجھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں وہ ڈر دیکھ لیا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنے دوستوں کو، نہ سیکیورٹی والوں کو۔ مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے یا جھوٹا سمجھیں گے۔ لوگ ایسے واقعات سن کر صرف مزہ لیتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، مگر جو شخص ایسے واقعات کا حصہ بنتا ہے اس کے لیے یہ صرف ایک کہانی نہیں رہتی، یہ ایک گہرا زخم بن جاتی ہے جو ہر رات دماغ کے کسی کونے میں دبے پاؤں لوٹ آتی ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔
السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے اور میں شروع میں ہی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں اس وقت ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں جو میری فیملی سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ شاید آپ میری اسٹڈی کی وجہ سے کہہ لیں یا کوئی اور مسائل کی وجہ سے، لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ میری ماں اور بھائی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں اور میرے والد ابھی ملک سے باہر کام کر رہے ہیں۔ میرا بھائی ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے جو کبھی کبھی اسے ناقابل پیش گوئی بنا دیتا ہے۔ وہ ابھی اسکول میں ہے جو معاملات کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ پچھلے سال جب میری فیملی نے نیا گھر شفٹ کیا تھا تو میری ماں نے وہاں عجیب چیزیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے میری ماں اور میری ماں کی کچھ دوستیں گھر صاف کرنے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ صاف صفائی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر دروازے کے اوپر ایک عجیب سی سرخ رنگ کی 3 کونے والی سٹیکر لگی ہوئی ہے۔ شروع میں انہوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا، مگر میری ماں کے دل میں عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی۔ جب ان سٹیکر کو ہٹا دیا گیا تو ماں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بڑی غلطی کر دی ہو انہوں نے۔ اسی وقت پنکھوں نے خود بخود چلنا اور بند ہونا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں نے جسے ہائر کیا تھا، یعنی ایک پینٹر جو گھر میں پینٹ کر رہا تھا، وہ گھر کے اندر اکیلا دیواریں پینٹ کر رہا تھا جب میری ماں کھانا لینے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دروازہ نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے پینٹر کو میسج بھیجا کہ وہ واپس آ چکی ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو ایک عجیب سا جواب ملا، بس رک جاؤ۔ یہ جواب نہ صرف بدتمیزی تھی بلکہ بہت عجیب بھی لگا۔ ماں نے سوچا کہ شاید وہ واش روم میں ہوگا۔ کچھ دیر بعد جب ماں نے پھر نوک کیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب وہ نکلنے لگا تو ماں نے کیجول طریقے سے پوچھا کہ کیا اس نے پہلے نوک کی آواز نہیں سنی تھی، اور جو میسیج انہوں نے اس کو بھیجا تھا انہوں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس پینٹر نے حیرت سے کہا، میں نے تو آپ کو کوئی رپلائی نہیں دیا اور مجھے نوک کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ میں اپنے موبائل پر میوزک چلا کر پینٹ کر رہا تھا۔ ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس گھر میں اگلا واقعہ تب ہوا جب پوری طرح سے اس کی رینوویشن مکمل ہو گئی تھی۔ ماں اپنی ایک دوست کے ساتھ وہاں پہنچی مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر زور لگانے لگی اور پھر اچانک دروازے کی دوسری طرف سے 3 بار نوک کی آواز آئی، جیسے وہاں سے کسی نے زور سے 3 بار دروازہ کھٹکایا۔ جب انہوں نے زور لگا کر دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ پڑوسیوں سے اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو فیملی یہاں رہتی تھی وہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکی تھی یہاں پر۔ گھر میں عجیب و غریب اور نا سمجھنے والے واقعات روز ہوتے رہتے تھے۔ جب ماں اور بھائی نے وہاں رہنا شروع کیا تو پیرانورمل ایکٹیویٹیز اور زیادہ بڑھ گئیں۔ گھر میں جو بھی تھا وہ میرے بھائی میں کچھ خاص دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اکثر سنتا تھا کہ کوئی اسے نام لے کر بلا رہا ہے، جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ یہ سب ابھی بھی چل رہا ہے۔ کچھ اور عجیب باتیں جو گھر میں ہوتی ہیں، گھر کی چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پانی کے نلکے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھت پر سے رات کو عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دیواروں پر بلا وجہ خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ماں کا صبر اب جواب دے چکا ہے۔ وہ اس بھوت بنگلے سے نکلنے کا ارادہ کر چکی ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں یہ نکلنا کسی اور برے واقعے کا سبب نہ بن جائے جو بھی میرے بھائی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ شاید وہ اب اس سے صرف کھیل نہیں رہا، شاید اب وہ اپنی اصلی چال چلنے والا ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور میں یہ اپنا واقعہ سنانے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں۔ میرے والد اور والدہ الگ ہو گئے ہیں۔
اس لیے بہت زیادہ مجھے کبھی والدہ کے گھر کبھی والد کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میری والدہ لاہور کے ایک پرانے علاقے عشرے میں رہتی ہیں، ایک 2 منزلہ مکان میں۔ میرے والد بہت بیمار تھے، اس لیے میرا ٹوئن بھائی اور میں کچھ عرصے کے لیے میرے والد کے پاس رہنے لگے، جب تک کہ ابو کی طبیعت بہتر نہ ہو جائے۔ میرے پاس اپنا کوئی کمرہ نہیں تھا وہاں پر۔ میرا بھائی دانش اور میں اپنے ایک کزن فیضان کے ساتھ اوپر والے کمرے میں رہنے لگا۔ میرے والد ہالوے کے آخر والے ماسٹر بیڈ روم میں رہتے تھے، لیکن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک کمرے میں سونا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نیچے ڈرائنگ روم کے صوفے پر سو جاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس گھر سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک گرمیوں کی رات ہم لیٹ گھر آئے، سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے اور میں صوفے پر لیٹ گیا۔ میں دھیرے دھیرے نیند کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھل گئی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے صوفے سے کھینچ لیا ہو۔ مجھ پر ایک عجیب سی گھبراہٹ چھا گئی تھی۔ میں ہلنا چاہتا تھا لیکن میری باڈی بالکل جم سی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بے بھاری چیز میری سینے پر رکھ دی گئی ہو۔ میں جتنا بھی زور لگاتا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ایک برف جیسی ٹھنڈی ہوا میرے پاس سے ہو کر گزری۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا، نہ چیخ سکتا تھا نہ ہل سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری جان نکل رہی ہے۔ پھر ایک دم وہ وزن اتر سا گیا اور میں جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زور زور سے سانس لے رہا تھا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر چپ چاپ دوبارہ لیٹ گیا۔ میں نے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی بری نیند تھی یا ایک سلیپ پیرالائزس تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے، لیکن ایک دن جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی اور بجلی گر رہی تھی، رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور میں اپنے کاؤچ پر لیٹے لیٹے نیند کے قریب تھا۔ میری نظر کچن کی طرف گئی۔ کچن کے ایک بالکل ہی دائیں طرف ایک چھوٹا سا سن روم تھا، جہاں واشنگ مشین اور ڈرائر رکھی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں میری آنکھیں ایڈجسٹ ہو رہی تھی، تبھی مجھے ایک عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ ایک کالی سلوٹ دار پرچھائی کچن اور سن روف کے درمیان تیز رفتاری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ کوئی انسان جیسی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کا جسم دھندلا تھا، جیسے ہوا میں گھل رہا ہو۔ وہ سن روف اور کچن کے درمیان گھوم رہی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں ایک پتھر کی طرح بے حرکت پڑا رہا، بس اس چیز کو دیکھ رہا تھا اور میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ بس 5 منٹ تک وہ وہیں تھی اور پھر اچانک وہ ہوا میں گھل گئی۔ مجھے اوپر والے کمرے میں جانا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے کچن سے گزرنا پڑتا، لیکن میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے ہلا تک نہیں اور بستر کی رضائی اپنے سر تک کھینچ لی اور پھر نیند میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے سب سے پوچھا کہ کیا رات کو کوئی نیچے آیا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ شاید میں کوئی برا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے کچھ دن بعد ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے والد بھی بہت بیمار تھے، تو دانش اور مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنے دادی کے پاس ہی رہنا پڑا۔ ہم پوری طرح سے اکیلے رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ ہم جب چھٹیوں کے دوران اس گھر میں رات رہنے آئے، میری امی نے ایک مساج چیئر خریدی تھی اور میں اسی پر سو گیا تھا۔ میرا بھائی کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے میں مصروف تھا، لیکن رات کے بیچ دانش نے مجھے جھٹکا دے کر اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، دانش کیا ہوا؟ اس نے کب کبھی بھاری آواز میں کہا، میں نے دیکھا احمد، میں نے کچھ دیکھا۔ وہاں بال تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری رگوں میں برف سی بھر گئی ہو۔ اس رات میں اس کے ساتھ کاؤچ پر سو گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے والد کسی بھی پیرانورمل چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مردہ لوگوں سے نہیں بلکہ زندہ لوگوں سے ڈرنا چاہیے، لیکن جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا
اس نے ان کو ایسا بدل دیا جیسے ایک چھوٹا بچہ ڈر کے مارے رونے لگتا ہے۔ ہماری حویلی لاہور کے ایک امیر علاقے میں تھی، جسے ہر طرف سے 10 فٹ اونچی دیوار اور ایک برقی گیٹ نے گھیر رکھا تھا۔ کوئی بھی بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا تھا، ورنہ کیمراز اور سیکیورٹی الارمز فوراً بج اٹھتے۔ ایک رات جب میرے والد گھر پر اکیلے تھے اور لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر ایک مسلسل اور سخت دستک سنائی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نوک بہت برابر اور لگاتار تھی، لیکن گھبرائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی دل کی دھڑکن ہو۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دستک رک گئی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ کنڈی کے پاس آیا، دروازہ کھلنے پر ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا سیدھا کھڑا ہوا تھا، بالکل بے حرکت۔ وہ دروازے سے تقریباً 5 یا 6 فٹ دور تھا۔ میرے والد کے مطابق اس نے ایک ہوڈی پہنی ہوئی تھی، ہرے رنگ کی کارگو شورٹس اور ایک سفید سوکس کے ساتھ سنیکرز۔ اس کے بال بھی ایک دم درست تھے اور چہرہ بالکل زرد اور پیلا پڑا ہوا تھا۔ میرے والد اس اچانک حالت پر حیران رہ گئے اور ان کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ تبھی وہ لڑکا بہت سکون بھری لیکن عجیب طریقے سے بولا، میں کھو گیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے والد کا دل ایک دم ڈوب گیا، کیونکہ انہوں نے ایسے واقعات پہلے بھی سنے ہوئے تھے کہ کوئی لڑکا اگر اندر آئے اور اس کے ساتھ پوری ٹیم بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو لوٹ سکتی ہے، جو کہ آپ کے گھر کا سامان چوری کر کے لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب اس معاملے سے پورے ہوشیار تھے۔ جب میرے والد صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے تبھی وہ لڑکا برابر بولتا رہا، لیکن اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی نے پہلے سے یہ یاد کروایا ہو اسے، ایک دم میکینیکل۔ میں ٹھنڈ میں ہوں اور کھو گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میں اندر آ جاؤں؟ میرے والد نے محسوس کیا کہ حالانکہ رات ہو چکی تھی لیکن موسم ابھی بھی گرم تھا، اس کی ہوڈی پہننے کی کوئی لوجک نہیں بنتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے والد ہوش میں آئے اور غصے سے بولا، نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ لڑکا پھر بھی ویسے ہی کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں صرف ایک بچہ ہوں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس بار اس نے اپنا سر تھوڑا اٹھایا اور میرے والد کے سامنے ایک ایسی چیز تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، بنا کسی پتلی کے۔ جب میرے والد کی نظر اس کی آنکھوں سے ملی تو انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے اندر کوئی چیز مرجھانے لگی ہو، جیسے روح سوکھ رہی ہو۔ لڑکی کی آواز اب اور تیز ہو گئی تھی، لیکن والد صاحب کے مطابق اس کے ہونٹ ہل نہیں رہے تھے۔ علی، تمہارا رویہ بہت برا ہے، مجھے اندر آنے دو، تم اکیلے ہونا گھر میں۔ جیسے ہی اس لڑکے نے میرے والد صاحب کا اصل نام پکارا، میرے والد نے فوراً دروازہ زور سے بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ انہوں نے فوراً سارے گھر کی لائٹس بند کر دی، سیکیورٹی سسٹمز چالو کر دیے اور لاؤنج کے کونے میں بیٹھ گئے۔ لیکن جب وہ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تبھی انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے لاؤنج کی کھڑکی پر دستک دے رہا ہے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پردہ ہٹا کر دیکھیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جسم ایک دم جم گیا تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا اگر وہ لڑکا بھی اندر آنا چاہتا تو وہ بھی بنا کسی رکاوٹ کے اندر آ سکتا تھا۔ بعد میں نے ریسرچ کی تو مجھے بلیک آئیڈ چلڈرن کے بارے میں معلومات ملی جو بالکل اسی طرح بیہیو کرتا ہے، مگر میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھیں خالی نہیں بلکہ بالکل سفید تھیں۔ جب سیکیورٹی کیمراز چیک کیے گئے تو کوئی بھی دروازے تک آتا نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی دیوار پار کر کے اندر آیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لڑکا اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں کوئی بھی کیمراز اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم ہو کہ کیمراز کون سے اینگل کور کرتے ہیں۔ میرے والد کی زندگی اس واقعے کے بعد بالکل بدل گئی۔ ان کا ویٹ یعنی وزن کم ہو گیا اور انہوں نے نیا سیکیورٹی سسٹم بھی لگوا دیا، لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ گھر کے ہالوے میں چکر کاٹتے ہیں بے چینی سے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ پھر سے واپس آیا تو اس بار دروازہ نوک نہیں ہوگا بلکہ وہ سیدھا اندر آ جائے گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔
اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔